अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा बिका अस्तईन व बिका अस्तबीन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम जी आपको सूरत अत-तूर की रिकॉर्डिंग के लिए। सूरत अत-तूर की आयात के एराब के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि आज भी हम कुछ न कुछ सीख कर ही यहाँ से उठें, कुछ न कुछ सीखें और एराब के साथ आयात के मानी को भी हम सीखें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे लिए आसानी फरमाए। पहले हम आज की आयात की क़िराअत कर लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़क्किर फ़मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिनिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइरुन नतरब्बसु बिही रैबल मनून कुल तरब्बसू फ़इन्नी मअकुम मिनल मुतरब्बिसीन अम तअमुरुहुम अहलामुहुम बिहाज़ा अम हुम क़ौमुन ताग़ून अम यक़ूलून तक़व्वलह बल ला युमिनून फ़ल्यअतू बिहदीसिम मिस्लिही इन कानू सादिक़ीन अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून अम खलक़ुस समावाति वल अर्द बल ला युक़िनून अम इंदहुम खज़ाइनु रब्बिका अम हुमुल मुसैतिरून अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिऊन फ़ीह फ़ल्यअति मुस्तमिउहुम बिसुल्तानिम मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो इब्तिदा करते हैं आयात की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, फ़ज़क्किर फ़मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिनिन वला मजनून। फ़ज़क्किर फ़ा इस्तिनाफिया है, नया जुमला है, नई बात है। ज़क्कर युज़क्किरु तज़कीरन फ़िल अमर है, ज़ाल काफ़रा मादा है, बाब तफ़ईल से नसीहत करना। तो ज़क्किर, आप नसीहत कीजिए, यानी आप अपनी, अब यहाँ पर ये नसीहत फ़ेल अमर है और ये फ़ेल अमर किस मानी में है, यानी कि आप इस्तिमरार इख्तियार करें, जिस काम पर आप हैं उसको कंटिन्यू करें। तो फ़ज़क्किर, आप नसीहत कीजिए यानी करते रहिए। फ़मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिनिन वला मजनून। फ़ा फिर ये इस्तिनाफिया और ये नया जुमला है, यानी ये पिछली बात, पिछले जुमले से इसका राब्ता नहीं है। यानी फ़ज़क्किर, आप नसीहत कीजिए। और नई बात ये है, नई बात से मुराद ये है कि दूसरी बात मज़ीद ये है कि माँ नाफिया है, माँ हर्फ है और अंता का, सॉरी, ज़क्किर का फ़ाइल यहाँ पर अंता था, अंता इसका फ़ाइल मुस्ततिर। सो माँ नाफिया है, हर्फ है और हर्फ का कोई इराब नहीं होता। माँ नफ़ी जुमला इस्मिया पर दाखिल हो तो उसका जो मुब्तदा है वो इस्म माँ बन जाता है। तो यहाँ पर अंता ज़मीर मुनफसिल फ़ी महल रफ़इन इस्म माँ है, इस्म माँ अन नाफिया है। अब हमने देखना है कि खबर माँ क्या है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर माँ नाफिया के साथ ऐसे कलिमात हों जिनमें बा हर्फ जर आ रहा हो तो वो ताकीद के साथ होते हैं। अगर बा हर्फ जर दो बार आ रहा है, यानी जुमला इस्मिया ऐसा था, तो मसलन जुमला क्या था, हम एक बात कर रहे हैं, ये मैं एक जुमला बना रहा हूं। मसलन वो क्या कहते हैं, अंता काहिनुन। वो क्या कहते हैं, अंता काहिनुन। ये कुफार की बात है कि अंता काहिनुन। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस कहानत की नफी करने वाले, यानी वो क्या कहते हैं, अंता काहिनुन औ मजनून, या आप ऐसे हैं जैसे कोई दीवाना होता है। काहिन होता है, इस्मुल फाइल का सीगा है, यानी जो बेसिकली कहानी बनाते हैं, गैब की खबरें देते हैं बनाकर या ला कर देते हैं, जैसे भी देते हैं, तो उसको काहिन बोलते थे उस जमाने में। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी नफी फरमा रहे हैं। मा अंता बिकाहिनिन, ये असल नफी हुई है। मा अंता बिकाहिनिन वला मजनूनिन। अब मजनून इस्मुल मफऊल का सीगा है, जीम नून नून मादा है, जन्न जनून। सो जन्न युजन्नु,
تو کاہن اسم الفاعل کا صیغہ ہے، مجنون مفعول ان کے وزن پر ہے، واو یہاں پر عطف کے لیے ہے اور لا زائدہ ہے. سو اسم یہ معطوف ہے، کاہن معطوف علیہ ہے. کاہن مجرور کیوں ہے؟ با حرف جر کی وجہ سے. تو یہ اصل میں اسم ما ہے. ولا مجنون، بیسیکلی یہ لا زائدہ سے مراد یہ ہے کہ یہ با حرف جر کا عطف واو پر ہو رہا ہے، اور یہ جو مائے نفی ہے یہ مائے نفی کا بھی عطف اس کلمہ پر ساتھ ہوگا، تو یہ لا اس کو سرٹیفائی کر دیتا ہے. یعنی ما انتا بکاہن ولا مجنون، یعنی نہ ہی آپ کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے ہیں. یہ بیچ میں آیا بنعمت ربک کا، اور قرآن مجید میں کہیں کہیں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کی گئی ہے تو اس طرح کی بات ملتی ہے. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ کاہن خبر تھا، اور بنعمت ربک کا یہاں پر یہ متعلق خبر ہے، مقدم ہوا ہے، تقدیم ہوا ہے. باحرف جر نعمت ربک کا مرکب اضافی ہے. اصل کیا تھا؟ نعمت ربک، تیرے رب کی نعمت، اور با حرف جر تیرے رب کی نعمت کے ساتھ. یہاں اتنی لمبی بات میں نے کیوں کی ہے کہ کہیں آپ اور میں اس با حرف دو با حرف جر آ رہے ہیں نا، اور ہمیں پتا ہے کہ ما نافیہ کے بعد اس کی خبر میں با حرف جر تاکید کے لیے آتا ہے. تو ایک طالب علم پر یہ تھوڑا سا سٹریس ہو سکتا ہے کہ یہ دو با آ رہے ہیں تو کون سا کس پر ہوگا. یہ اس کو آپ کے سامنے نکال کر دکھایا کہ اصل بات یہ تھی بنعمت ربک، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے جواب میں اضافہ ہوا ہے کہ ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، یعنی آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، یعنی اس کی نعمت کے طفیل، نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے ہیں. اچھا یہاں پر کیا بات ہے؟ علماء نے فرمایا بنعمت ربی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی رب کی نعمت سے مراد یہ ہے کہ آپ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور رسول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ پر. تو آپ کی نبوت اور رسالت کے ہوتے ہوئے یہ بات درست نہیں ہے. یہ صفات جو آپ کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کاہن وہ کیوں بولتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ذریعے غیب کی خبروں کا تذکرہ کیا کرتے تھے. تو جب بھی کوئی غیب کی خبر اس دور میں لایا کرتا تھا کہ ایسی بات جو اس وہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی تھی، تو وہ اسے کاہن بولتے تھے کہ بھئی یہ کاہن ہے. اور کاہن ان کے ہاں اس کا ایک درجہ ہوتا تھا، لیکن یہاں وہ کاہن جو ہے وہ اس درجے میں نہیں بولتے تھے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کو افیکٹ کرنے کے لیے بولتے تھے کہ آپ رسول یا نبی نہیں بلکہ کاہن ہیں. تو وہ اس لیے یہ باتیں کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی. اور مجنون کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک آدمی کوئی غیب کی باتیں کر رہا ہے کہ جو ما فوق العقل، ما فوق تسلیم العقل ہے، یعنی عقل کے تسلیم کے سے اوپر کی بات ہے. تو یا تو پھر وہ اس دور میں اس کو کاہن کہتے تھے، یا پھر مطلب اگر اور کوئی چیز اس کو وہ صرف دینا چاہیں، یعنی وہ اس کو ایز اے کاہن بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر وہ کہتے تھے بھئی یہ جو بھی یہ آدمی بات کر رہا ہے وہ دیوانوں جیسی بات ہے کہ یہ بات ہو نہیں سکتی. جیسے ہم بھی یہ باتیں اس طرح کی اپنے ارد گرد سن لیتے ہیں، کسی کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کہتے ہیں پاگل ہو گیا، دیوانہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ ان الفاظ کا ترجمہ کرنا ہو تو ہمیں اپنی زبانوں، اپنے الفاظ کے چناؤ کا احتیاط رکھنا ہے. جو وہ بولا کرتے تھے ہم نہیں وہ بولیں گے، اور ہمیں نہ وہ بولنا ہے، ہمیں نہ وہ سننا ہے. مثلا ابھی ریسنٹ میں آپ سب کے سامنے ہے کہ ایک خود کو سیلف کلیمڈ مجدد ایک آدمی ہے پاکستان میں. سیلف کلیمڈ ہے، ویسے کسی نے اس کو یہ کلیم دیا نہیں ہے، اس نے خود ہی وہ کلیم کر لیا ہوا ہے. تو اس نے بھی یہی حرکت کی کہ کوئی کہتا ہے یا نہیں کہتا، بہرحال اس نے کہہ دیا جی فلاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں کہتے ہیں. تو علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس کا یہ اس طرح سے اس بات کو ایسے ہی ٹرانسفر کرنا یہ درست نہیں تھا. آپ سیرت کی کتابیں کھول لیں، آپ کو کبھی بھی کفار قریش کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادا کیے گئے الفاظ اس طرح نہیں ملیں گے براہ راست. اچھا پھر ایک ڈرامہ مشہور ہوا عمر سیریز کے نام سے. ٹو بی ویری آنےسٹ میں نے وہ ڈرامہ دیکھا ہے، اور میں آپ کو اس ڈرامے کو دیکھنے کا کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا.
اب مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیوں نہیں مشورہ دیں گے آپ، اور اچھا میں نے کیوں دیکھا؟ میں نے اس کو اس لیے دیکھا تھا کہ وہ فصحیٰ عربک میں ہے، تو میں وہ عربک سننا چاہتا تھا۔ یس، وہ فصحیٰ عربک میں ہے، بہت اچھی عربی اس کے اندر بولی گئی ہے، لیکن میں کیوں اس کا مشورہ آپ کو نہیں دوں گا؟ اس لیے کہ اس ڈرامے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس قسم کے الفاظ جو قریش بولا کرتے تھے، وہ بڑی ہمت اور جرت سے ان پہ ایکٹنگ کی گئی ہے۔ تو میرا دل نہیں مانتا کہ ایک مومن کیسے، ایک ایمان والا کیسے، یعنی چلے ایکٹنگ ہی سمجھ کر کیسے یہ قبول کر لیتا ہے کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات ادا کرے جو سوچنے بھی مشکل ہیں، ان کو زبان پر لانا، چاہے ایکٹر ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے تو ان مسلمان، وہ سارے مسلمان ایکٹر ہیں اس کے اندر، مجھے تو ان مسلمان ایکٹرز پر بھی حیرانی ہے کہ انہوں نے کیسے اس قسم کی بات کو قبول کر لیا، اور کیسے اتنے بڑے بڑے علماء نے اس ڈرامے کو ویریفائی بھی کر دیا کہ یہ ڈرامہ ٹھیک ہے۔ ایک عالم دین ان میں سے فوت ہو چکی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے وہ ڈرامہ، اس کی رائٹنگ، اس کے کانٹیکسٹ کو ویریفائی کر دیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ بنتا ہے، بن سکتا ہے۔ پتہ نہیں، بہرحال انسان ہے، کوئی لازمی تو نہیں ہر وقت ہر بات کا احاطہ کر رہا ہو۔ بہرحال، احتیاط جب بھی ترجمہ ان کلمات کا اور تفسیر یا تشریح، تو کلمات کے میننگ کو اپنی زبان میں بیان کرتے ہوئے انتہائی احتیاط۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، یہاں پر یہ بمعنی بل ہے، بلکہ۔ کیوں بمعنی بل ہے؟ کیونکہ حرف استفہام کے ساتھ آتا ہے۔ مثلا امرید انت ام صحیح، یہ بیسیکلی کے ساتھ آتا ہے، اور جب موجود نہ ہو تو پھر اکثر اوقات بل کے میننگ لے لیتا ہے۔ البتہ یہ اور اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، کبھی موقع ملا تو الگ سے اس کے 3-4 لیکچر بنیں گے یہ ایک ایک کر کے، کیونکہ معادلہ، منقطعہ، حرف عطف کے طور پر کس طرح آتا ہے، کب یہ معادلہ ہوتا ہے، کب منقطع ہوتا ہے، وہ پوری ایک تھوڑی سی تفصیل ہے اس کی، استفہام کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر لے کر۔ بہرحال یہاں پر یہ بمعنی بل ہے، بلکہ، یعنی بلکہ بات کیا ہے وہ یہ ہے، یقولون، قال یقولو فعل مضارع کا صیغہ، فعل مضارع مرفوع علامت رفعہ ثبوت النونی، واو یہاں پر فاعل، قاف واو لام باب نون سے، بلکہ وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان کا مقولہ کیا ہے؟ شاعر۔ اب شاعرون ایک نکرہ اسم ہے، تو یہاں نکرہ اسم کیا کر رہا ہے؟ اصل میں یہ نکرہ اسم کیا ہے؟ ہوا ضمیر منفصل فی محل رفع، یہاں پر محذوف ہے مبتدا، تو یہ یہاں پر خبر کے طور پہ، اور قال یقولو میں یہ اکثر ہوتا ہے، یعنی قال یقولو میں اکثر اس طرح کے جملہ اسمیہ ہو اور اس کے اندر مبتدا جو ہے وہ محذوف ملتا ہے۔ تو یقولون ہوا شاعرن کی بجائے شاعرن۔ مثلا میں بیمار تھا، یعنی انا مریضن، تو میں کہوں گا قلت لی استاد مریضن، یعنی کیا تم نے استاد کو کہا کہ مریض ہوں؟ اب یہاں آنا انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ کلام بتا رہا ہے کہ کیا ہے۔ تو یقولون، کیا وہ کہتے ہیں شاعرن، یعنی آپ علیہ السلام شاعر ہیں؟ نتربص به ریب المنون، یہ جو نتربص به ریب المنون ہے یہ کیا ہے؟ را با صاد مادہ ہے اور باب تفاعل ہے، تربص یتربص، اور اس کا فاعل ہے نحنو ضمیر مستتر فعل مضارع مرفوع علامت رفعہ ضمہ، بھی متعلق بالفعل، اور یہ جملہ یہاں صفت بن رہا ہے شاعر کی صفہ، تو یہ پورا جملہ فی محل رفع ہو گیا، چونکہ شاعر یہاں پر مرفوع ہے، اسم مرفوع ہے، خبر ہے، رفع ہونے کی علامت ضمہ ہے۔ نتربص به ریب المنون، اب ریبہ منصوب ہے، مفعول ہے نتربص کا، اور المنون مضاف الیہ ہے۔ اب یہ کیا ہے کلمہ؟ دیکھیں ریب المنون، اصل میں اس کو یوں کہ ریب المنون یہ جو کلمہ ہے یہ مرکب آتا ہے، الگ الگ اگر آپ اس کا میننگ لیں، یعنی ریب کا معنی تو ہوتا ہے شک، ریبن ہوتا ہے شک، اور منون کیا ہے؟ منون بیسیکلی موت کا ایک نام ہے، یہ موت کے اسماء میں سے ایک اسم ہے منون۔ مثلا انتظر لہ المنون، میں اس کے موت کا انتظار کر رہا ہوں مثلا۔ لیکن ریب المنون یا ریب المنون موسٹلی منون موت کے میننگ میں آ کر اکیلا استعمال نہیں ہوتا،
یہ ریب کلمہ کے ساتھ جڑ کر استعمال ہوتا ہے۔ اب یہی وہ چیزیں ہیں کہ ان کے میننگ کیسے سمجھ آئیں گے۔ اگر آپ اس کو الگ الگ لے لیں گے تو میں اور آپ سر توڑ کوشش کر لیں، اس کا میننگ نہیں نکال پائیں گے کہ اس کا میننگ یہاں کیا ہے۔ وہی بات پھر ہم چونکہ نان عربز ہیں اور ہم عربک کے بھی بیسک لیول پر ہیں، گرامر کی انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجئے، فصاحت و بلاغت کے تو ہم قریب بھی نہیں ہیں، فصاحت و بلاغت کے لیے تو بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے، تو اس کے بھی ہم قریب نہیں ہیں۔ تو ان کلمات کو سمجھنے کے لیے پھر شاعری میں جا کر ملتی ہیں یہ باتیں کہ شاعر نے وہاں ریب المنون کہیں استعمال کیا تھا تو کیوں کیا تھا، پورا جو ہے وہ نظم دیکھنی پڑتی ہے، اس نظم کے اندر موجود ہوتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے کہ اچھا عرب جو ہے ریب المنون اس لیے استعمال کرتے تھے۔ تو یہاں پر بیسیکلی یہ جو کلمہ ہے یہ کنایہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے موت کے لیے، اور اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ ہے حوادث زمانہ، حوادث الزمانہ، یعنی زمانے کے حوادث، بات وہی ہے، یعنی فائنلی وقت جو ہے وہ کسی بات کو اینڈ کر دے گا۔ تو حوادث اصل میں حوادث الزمانہ یعنی زمانے کے حوادث، تو اصلاً مطلب مقصود موت ہے۔ تو وہ آپ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، بلکہ کہتے کیا ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں کہ شاعر ہیں، نتربص بہ ریب البنون، یعنی ہم حوادث زمانہ کا اس کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی میں یہ ہاں ضمیر کہاں جا رہا ہے، فی الحال یہ شاعر کی طرف جا رہا ہے، چونکہ ضمیر صفہ موصوف میں کوئی رابطہ ہونا چاہیے تو وہ یہ ضمیر رابطہ قائم کر رہی ہے جو فی محل جر ہے، اور بھی متعلق بالفعل نتربص ہے۔ اب ایک لفظ ہوتا ہے انتظر ینتظر، ایک ہے تربص یتربص، دونوں کے معنی انتظار کرنا ہے۔ تو کیا فرق ہے دونوں میں یعنی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، یعنی انتظرو کا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ میں وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں اور میں بہت فوکس ہو کے انتظار کر رہا ہوں، میں اپنے اور چیزوں کو بھی میں مصروف ہوں، ٹھیک ہے آپ کا انتظار بھی ہے، لیکن بہرحال میں اگر کہتا ہوں اتربص بک، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ٹکٹکی باندھ کر آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور پوری طرح سے نوٹ کر رہا ہوں کب کیا ہوگا، کب آپ تشریف لاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انتظار یعنی تربص اور انتظار، ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ ایک باب تفاعل میں جاتا ہے، دوسرا افتعال میں ہے، نظر ینظر انتظر ینتظر، انتظار کرنا۔ یہاں پر ہوتا ہے بیسیکلی یعنی ٹکٹکی باندھ کر انتظار کرنا کہ کب کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ مثلا ایک شکاری جاتا ہے شکار کرنے تو وہ جانور کا یعنی جس کا اس نے شکار کرنا اس کا جو انتظار کرتا ہے وہ انتظار نہیں ہوتا، وہ تربص ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف انتظار کر رہا ہے بلکہ وہ فرصت اور موقع کے بھی تلاش میں بیٹھا ہوا ہے، تو دونوں کام ساتھ ہو رہے ہیں، انتظار پلس موقع کی تلاش۔ یہ کلمہ یہاں اسی لیے کہ قریش کیا کہتے تھے، نتربص بہ ریب المنون، یعنی چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر تنگ تھے، آپ کی دعوت ان کو چبھتی تھی، تو اب وہ کیا کر رہے تھے، خود تو کچھ نہیں کرنے کو تیار تھے لیکن وہ انتظار کر رہے تھے کہ حوادث زمانہ اس معاملے کو ختم کر دیں گے اور ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ بیسیکلی اس کی پوری تفسیر اور تشریح یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انہیں کیا کہنا ہے، قل فعل امر انت فاعل، آپ کہہ دیجئے، برابر کی بات آئی، تربصو، کرتے رہو انتظار، لگے رہو اسی کام میں، تربص یتربص باب تفاعل، فعل امر کا صیغہ، واو الجماعہ یا فاعل ہے، تربصو، تم سب انتظار کرتے رہو، فإنی معکم من المتربصین، جملہ استئنافیہ ہے، تربصو مقولہ ہے قل کا، یہ پورا جملہ فعل امر فی محل نصب ہے چونکہ قل کا مقولہ ہے، فا استئنافیہ نئی بات، انی معکم من المتربصین، انا اسم انا، اور معکم یہ بیسیکلی ظرف مضاف الیہ ہو گیا، متعلق خبر ہے، من حرف جر، متربصین یہ بھی خبر انا ہے یعنی شبہ جملہ خبر ہے، متربصن، اب یہ اسم الفاعل آ گیا یہاں سے، ابھی جو ہم فعل پڑھ رہے تھے اس کا اسم الفاعل آ گیا، متربصن انتظار کرنے والا، جمع مذکر سالم مجرور علامت جرہ الیا، مجرور کیوں ہوا، من حرف جر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی آپ کو حکم دیا کہ آپ کہیے، تربصو، کرتے رہو انتظار تم سب،
فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تم سب کے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں سے، یعنی میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک عام معاملہ ہے، یعنی جب کوئی آپ کو کہے، مثلا کوئی آپ کو آ کے دھمکی دے، ٹھیک ہے، پھر دیکھتے ہیں وقت کیا کرے گا، تو عمومی طور پر یہ عام جواب ہوتا ہے مقابلے میں، اور ان سے انصاف کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے وقت دیکھ لیتے ہیں، میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم کر رہے ہو میں بھی کرتا ہوں۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اس طرح ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تأمرہم احلامہم بہذا، یعنی ام یہاں پر پھر وہی بلکہ میننگ میں ہے۔ ان آیات میں، اس سورہ میں، یہ جو بھی آگے مسلسل ام بار بار آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، تو یہ ام بار بار جو آنا ہے یہ وہی بل کے میننگ میں ہے۔ سو ام تأمرہم احلامہم بہذا، امر یأمرو فعل باب نون سے آتا ہے، تأمرو تأمر فعل مضارع ہے، فعل مضارع مرفوع ہے، رفع ہونے کی علامت ضمہ ہے۔ اب یہ تأمر یہاں مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ، اس کا مفعول آ رہا ہے ہم، مفعول بھی، اور فی محل نصب ضمیر ہے۔ اب اس کا فاعل کیا ہے؟ وہ ہے احلامہم، مرکب اضافی ہے، احلام غیر عاقل کی جمع ہے، عقلوں کی طرف میننگ ہے اس کا۔ ہم مضاف الیہ فی محل جر، اور احلام یہاں پر ہوگا فاعل مرفوع علامت رفع ضمہ، اور یہی فاعل ہے تأمر کا، اسی لیے تأمر واحد مؤنث کا فعل مضارع ہے۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا، بہذا متعلق بالفعل، حرف جر ہذا، ہذا یہ جو پیچھے بات گئی ہے یہ تربص کی، سو ام تأمرہم بہذا، یعنی کیا ان کی عقلیں ان کو اسی بات کا حکم دیتی ہیں؟ یہ ہذا اشارہ پیچھے قول کی طرف چلا گیا، یعنی ان کی باتیں، ان کی جو عقلیں ہیں وہ ان کو اسی بات کی، یہی بات سکھاتی ہیں جو یہ آپ کے بارے میں یعنی باطل باتیں کرتے ہیں، یعنی خود نہیں جانتے یہ باتیں، خود ان کو پتہ نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے احلام استعمال فرمایا لفظ، یعنی ان کی عقل سوچ نہیں رہی ہے، وہ احاطہ نہیں کر پا رہی ہے جو یہ منہ سے بول رہے ہیں، یہ فزیکلی سیناریت کو دیکھ نہیں رہے ہیں، یہ قرآن مجید کی جو حقانیت ہے اس کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، یا جو کلمات ادا کیے جا رہے ہیں ان کلمات تک یہ پہنچ نہیں رہے ہیں۔ حالانکہ قریش کون تھے؟ یعنی یہ فصحاء تھے، ادبا تھے، ادیب تھے، شاعر تھے، باتوں کو اور قرآن مجید کی آیات کو سمجھنا ان کو خوب آتا تھا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ بلکہ، بلکہ معاملہ کیا ہے؟ ہم مبتدا، قوم خبر، طاغون اسم الفاعل، صفہ قوم کی، طاغیون تھا، طاغیون تھا، یا ڈراپ ہو گیا چونکہ دو جو علت اکٹھے ہو گئے تو ایک ڈراپ ہوتا ہے اور وہ مادے کا ہوتا ہے، جمع مذکر سالم مرفوع، رفع ہونے کی علامت واو۔ سو ام قومہم طاغون، یعنی یا تو پھر یہ کیا ہے؟ ہم، یہ لوگ کون ہیں؟ قوم طاغون، ایسی قوم ہے جو باغی ہے، یعنی بغاوت پر اتری ہوئی ہے، سرکش ہے، گمراہ ہے، ڈھیٹ ہے، یعنی اس بات پر آمادہ ہے کہ جو بولی جا رہی ہے بس یہی ٹھیک ہے، بغاوت پر اتر چکی ہے۔ ام ہم قوم طاغون ام یقولون تقولہ، ام پھر وہی میننگ بلکہ، یقولون فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ ثبوت النون، واو الجماعہ فاعل، قال یقول، یعنی بلکہ وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مقولہ آیا ہے، مقولہ جملہ فعلیہ ہے، تقول یتقول باب تفاعل، قاف واو لام مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بات کو گھڑ لینا۔ ہو مفعول، یہ قرآن مجید کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، اور یہ مفعول بھی ہی ہے فی محل نصب، تقول کا فاعل ہوا۔ ام یقولون، بلکہ وہ کہتے ہیں، تقولہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھڑ لیا ہے، یہ جو قرآن ہے اس کو گھڑا ہے۔ گھڑنے سے مراد کیا ہو گیا؟ نعوذ باللہ، یعنی اللہ کے بارے میں جھوٹ بول دیا ہے، بیسیکلی اس کا یہ مطلب ہے براہ راست۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ جو یہ باتیں کرتے ہیں نا تقولہ، اور اس سے پہلے جو باتیں ہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ بل لا یؤمنون، بلکہ لا یؤمنون، لا حرف نفی، یؤمنون فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ ثبوت النون، واو فاعل باب افعال سے، افعل یفعل، آمن یؤمن، ایمان لانا، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی
وہ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے گھڑ لیا ہے، اصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، بل لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ بیسیکلی پہچان چکے ہیں کہ قرآن حق ہے، انہیں خوب پتا تھا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ بات انہیں سمجھ آتی تھی، لیکن ڈھٹائی تھی، ضد تھی، تکبر تھا، اور وہ قبیلہ پرستی تھی، وہ سرداریاں تھیں جو مجبور کرتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ دو شخصیتیں تھیں، ایک حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک تھا ابو جہل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دونوں کے بارے میں دعا مانگی کہ دونوں میں سے ایک آدمی اسلام قبول کر لے، اور وہ اسلام کو اسے یعنی اسلام میں اس کا آنا یقیناً خیر کا باعث ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول کر لی، اور ابو جہل کے حق میں دعا قبول نہیں کی۔ ہمیں بیٹھ کر کبھی تو سوچنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول فرما لی اور ابو جہل کے بارے میں قبول نہیں ہوئی؟ کیا وجہ تھی؟ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، دونوں ہی کفر پر تھے، دونوں ہی دشمن تھے، دونوں ہی ظلم کرنے والے تھے، دونوں ہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کم نہیں کی تھی، بلکہ اپنے پورے قبیلے کی پھینٹی لگا دی تھی، یعنی یہاں تک بھی وہ چلے گئے تھے۔ لیکن تھوڑا سا اگر ہم سیرت کو پڑھیں، تھوڑا سا غور کریں، تو ہمیں ایک فرق پتہ چلتا ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک فرق جو سامنے نظر آتا ہے وہ یہ کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو دلی طور پر تسلیم کرتا تھا، عقلی طور پر تسلیم کرتا تھا، عقلی طور پر اس کو سمجھ آتا تھا کہ یہ قرآن کلام اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، لیکن تکبر آڑے تھا، کبریائی تھی کہ یہ کیسے۔ اور ہم سیرت میں پڑھتے بھی ہیں، وہ یہی کہتا تھا کہ ہر چیز میں ہم دوسرے قبیلے کے مساوی آئے ہیں، اب ہم یہ کیسے کہیں کہ وہ اس قبیلے سے کہہ دیا گیا ہے کہ جی یہ ہمارے قبیلے میں سے نبی ہیں، اب ہم اپنے قبیلے میں نبوت کدھر سے لے کر آئیں؟ یعنی ہر کام میں تو ہم مقابلہ کرتے رہے ہیں، نبوت میں ہم کیسے مقابلہ کریں؟ تو سمجھ آتی ہے کہ اس کو یہ بات سمجھ آتی تھی۔ اور بھی روایات ملتی ہیں کہ وہ اس طرح کے اشارے ملتے ہیں کہ ابو جہل کو یہ سب سمجھ آتی تھی، لیکن وہ تکبر کے تابع ہو چکا تھا۔ جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ ٹوٹلی مختلف تھا۔ کیسے مختلف تھا؟ وہ سرے سے کسی شخص کے نبی ہونے کے قائل نہیں تھے، ان کا ایمان نہ لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تکبر کے سبب نہیں تھا، وہ سرے سے یہ بات ہی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے کہ کوئی انسان نبی بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے اس بات کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے پاس گئے اور وہاں انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی، اور وہ جب آیات پڑھنے کے بعد ان کو اندازہ ہوا، انہوں نے کیا وہاں جو جملے بولے ہیں جو روایات میں آتا ہے، جس کا مفہوماً مطلب یہ ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا مطلب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو قائل نہیں تھے، وہ بسبب تکبر نہیں تھا، بلکہ وہ کسی شخص کے اللہ کے رسول ہونے پر ہی قائل نہیں تھے کہ کوئی آدمی اس درجے پہ پہنچ سکتا ہے، اور یہ کتاب جو پڑھی جا رہی ہے، جو آیات پڑھی جا رہی ہیں، یہ کلام اللہ ہے۔ اگر وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہوتے پہلے سے، تو پھر سورہ طٰہٰ کے آیات پڑھنے کے بعد ان کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ یہ آیات، یہ جو باتیں ہیں، یہ کسی انسان کی نہیں ہو سکتی ہیں؟ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رویہ ٹوٹلی مختلف تھا۔ اب آپ غور کریں کہ ابو جہل نے یہ جرت نہیں کی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے اس وقت تک تلوار اٹھا کے باہر نکلے اور نکل پڑے، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے نکل چکے ہیں۔
پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے دعا قبول کر لی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کیا وجہ تھی؟ کیوں دعا قبول ہوئی؟ کیونکہ دونوں میں فرق تھا، دونوں کی طبیعتوں میں فرق تھا، ابو جہل کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ عنہ متکبر نہیں تھے، بلکہ ان کا معاملہ کچھ اور تھا کہ وہ سیدھے سے انکاری تھے، جبکہ ابو جہل سمجھتا تھا، مانتا تھا، لیکن تکبر آڑے آ گیا تھا اس کے. بہرحال اس پر ہم جتنی بات کر سکتے ہیں اور بھی کی جا سکتی ہے، دونوں شخصیتوں کا تقابل کیا جا سکتا ہے. سو ام یقولون تقول بل لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بلکہ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. فلیأتوا، وہ ایمان نہیں لا رہے. فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. فا استئنافیہ نئی بات، لام لام الامر، یاتو اتا یاتی آنا، یاتو فعل مضارع مجزوم وعلامت جزمہ حذف النونی، واو یہاں پر فاعل ہو گیا، اتا یاتی بابدارہ سے آنا. لیکن جب اس فعل کے ساتھ کوئی اسم با حرف جر سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ، یعنی کوئی بھی بات. مثلی ہی حدیث کی صفت ہو گیا مرکب اضافی، مثلی مجرور ہوا، چونکہ یہ اس کی صفت ہے، اس کو فالو کر رہا ہے، ضمیر واپس حدیث کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی اس بات کی طرح کی کوئی بات، یعنی قرآن کی طرح کی کوئی ایک بات لے کر آئیں. ان کانوا صادقین، ان شرطیہ، کانو فعل ماضی ناقص ناسخ، اس کا اسم ہے واو، صادقینہ منصوب، خبر کانا یکون کانا، اور یہاں پر یا یہ علامت نصب ہے چونکہ یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ، اسم الفاعل ہے یہ، صادق سچا. سو ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں، if they are true، تو ان کو چاہیے کیا؟ فلیاتوا بحدیث مثلہ. اصل میں جملہ ایسے تھا، ان کانوا صادقین شرطیہ، یہ جواب شرط یوں آنا تھا اس کا، فلیاتوا، یہ پھر فا جواب شرط پر آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ لام امر آ رہا ہے، تو امر آ جائے تو پھر فا آتا ہے. فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، تو پھر انہیں اس طرح کی بات لانی چاہیے اگر وہ سچے ہیں. تو جب جواب الشرط اسم ادوات الشرط پر تقدیم کر جائے تو پھر اس کو جواب الشرط نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جواب الشرط اس کا محذوف ہے. لیکن اصل میں وہ یہی ہے جو اس کو تقدیم کی گئی ہے. یہ بیسیکلی تاکیدی انداز ہے.